अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और आज पहले हाई कोर्ट सब गए पीटीआई के लोग और खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, लेकिन फिर वहां से अदालती अहकामात ले करके हाथ में मौजूद ले करके उधर पहुंचे अडयाला जेल, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पर फिर क्या गुफ्तगू हुई, क्या मनाजिर रहे, धरना किसने दिया, क्यों दिया और अब आगे का प्लान क्या होगा, इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसीली आपको अपडेट भी करते हैं। अपना तज्जिया भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हलीमा खान साहिबा के वारंट गिरफ्तारी तो उनके सामने आ गया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। एक और जो खबर है आज बड़ी इंपॉर्टेंट, उसमें एक जो खबर है वो ये भी है कि जो इंपीरियल कॉलेज से मुतालिक मरीम नवाज साहिबा का झूठ है वो कैसे इनके गले पड़ा है और इससे जो आगे रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ अडयाला के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो सूरत हाल ये है कि जी मुख्तलिफ मुकदमात और मुख्तलिफ समातें थी इमरान खान साहब की दरख्वास्तों के ऊपर कि उनसे मुलाकात करवाई जाए, SOPs के मुताबिक करवाई जाए और रुकावटें दूर की जाए। इन सब चीज़ों के ऊपर जो दरख्वास्तों की समाअत हुई तो लार्जर बेंच बना जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस अरबाब साहब और जस्टिस आज़म खान साहब, ये 3 लोगों पर मुश्तमिल जो लार्जर बेंच है उसने इन समातों पर जब सारा केस सुना तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो पहले भी जो लार्जर बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसने ये ऑर्डर दिया था कि जुमेरात को और मंगल वाले दिन ये 2 दिन मुलाकातों का दिन हुआ करेगा, तो इसके ऊपर तो अमल दरामद होना चाहिए था। उन्होंने वही वाला जो ऑर्डर था उसको दोबारा दे दिया कि जनाब बिल्कुल मंगल और जुमेरात वाले दिन SOPs के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल रखी जाएं। इसके ऊपर उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से भी पूछगछ की, उन्हें पूछा कि भाई क्यों मुलाकातें नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि जनाब जो पहुंच जाते हैं अडयाला उनकी तो हम मुलाकात करवा देते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा था उनका कि जो पहुंच जाते हैं, क्योंकि असल गेम तो बाहर ही पड़ जाती है। भाई अडयाला के दरवाजे तक कोई पहुंचेगा तो फिर तो बात आएगी कि जी सुपरिटेंडेंट उनको इजाज़त दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन असल कहानी तो ये है कि दूर नाके पे ही रोक लिया जाता है ज़्यादातर लोगों को। तो खैर वो कहते हैं जी हमारी तो तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हम तो मुलाकातें करवा रहे हैं। वही मतलब बेशर्मी के साथ झूठ बोलना जो इस पूरे रजीम का खासा है। तो उन्होंने वही काम वहाँ पे भी किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अलबत्ता अपनी तरफ से शिकायत ज़रूर लेकर आ गए कि जनाब सियासी गुफ्तगू की जाती है, और उन्होंने कहा कि जी हमने पहले भी जब अदालत में ये कहा था कि मुलाकातों में कोई रुकावट नहीं आएगी तब ये भी तय हुआ था कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो अडयाला के बाहर नहीं शेयर की जाएगी। वहाँ पे ये लोग गुफ्तगू करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, उससे एक जो है हलचल मचती है, अफरा तफरी होती है, तो ये चीज़ से मना किया गया था। लेकिन ये फिर भी वहाँ पे इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो है वो बयान करते हैं। तो इसके ऊपर दोबारा से जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जनाब बाहर तो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, अलबत्ता आप अपने चैम्बर में जाके बात करें, किसी और जगह पे जाके बात करें तो वो एक अलग बात है। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये तय हुआ था कि अडयाला के बाहर गेट के सामने गुफ्तगू ना हो, लेकिन ये तो तय नहीं हुआ था कि कहीं बात नहीं हो सकती, तो हमने तो उसको फॉलो किया। और आपने देखा होगा कि उसके बाद जो उनकी फैमिली है उन्होंने ही हमेशा फिर इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचाया था। लेकिन बस अब वो तो जाहिर है इस निज़ाम ने जो बात कहनी होती है वो तो वो वही करते हैं कि जी किसी तरह इमरान खान का मैसेज जो है ना वो बाहर ना आ सके। उसके लिए इन्होंने आज एक और कार्रवाई डाली हुई थी, और वो कार्रवाई ये थी कि जेल रूल्स के मुताबिक जो एक शिक कलदम करार दी थी जस्टिस इसहाक ने, शेर अफजल मरवत साहब ने एक दफ़ा ये शिक जो थी चैलेंज की थी कि उनकी गुफ्तगू पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर जो है जस्टिस इसहाक ने ये ऑर्डर किया कि बिल्कुल ये तो यानी आईनी इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, तो भाई आप गुफ्तगू पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते। तो उन्होंने ये शिक जो थी इसको कलदम करार दे के मुअत्तल कर दिया था। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं उसको ज़ाहिर कानूनी तौर पर तो ये रोक नहीं पा रहे थे। आज इन्होंने उस मामले के ऊपर भी समाअत की और वो जो जस्टिस इसहाक का ऑर्डर था सिंगल बेंच का उसको भी इन्होंने कलदम करार देकर साइड पे कर दिया, और अब दोबारा से वो शिक बहाल कर दिया। इस सारी बात का मतलब क्या हुआ? इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब पे पाबंदी लगाई है कि जनाब वो जेल के अंदर किसी से भी अगर मुलाकात करेंगे तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक सियासी कैदी जो कि एक सियासतदान है, जो कि सिर्फ सियासत में होने की वजह से ही इस वक्त जेल में है, वरना उसने कौन से जुर्म कर रखे हैं,
آپ اس کی گفتگو پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ سیاسی گفتگو نہ کرے. یعنی کہ جو کوئی اگر وہاں جائیں گے ان کے پارٹی کے لوگ ملنے کے لیے تو وہ وہاں پہ کیا ان سے موسم کا حال ڈسکس کریں گے یا کرکٹ میچ کی بات کریں گے. یہ الگ بات ہے، ویسے وہ کرکٹ میچ کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے ایک سیاستدان سیاست نہیں کرے گا، سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو پھر وہ اور کیا کرے گا؟ وہ کوئی نغمے تو نہیں سنے گا ان سے بلا کے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا صاف ہے کہ یہ ملاقاتیں نہ ہونا، نہ کروانا، عمران خان کی گفتگو کو اڈیالہ کے باہر رپورٹ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ جی عمران خان کو سیاسی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. ان تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ عمران خان کا پیغام نہیں باہر آنا. یہ نہیں یہ چاہتے کہ عمران خان کا پیغام باہر آئے، اور اس پیغام میں بھی زیادہ تر، میں آپ کو یہ بھی آج بتا دوں، صرف ایک نام پر اعتراض ہے. وہ نام لے کر جو عمران خان گفتگو کرتے ہیں بس وہ ایک پرابلم ہے. اس کے علاوہ عمران خان آئین اور قانون کے جتنے مرضی بھاشن دیں، کچھ بھی کریں، اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو میرے جیسے آپ جیسے ہر روز بیٹھ کے دے ہی رہے ہوتے ہیں. اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے اس نظام کو؟ نہ کوئی شرمندہ ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے کان پہ جوں رینگتی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک نام جو عمران خان لے کے تنقید کرتے ہیں، صرف اس نام کو ٹویٹر پر آنے سے روکنے کے لیے، اس نام کو ان کی بہنوں کے تھرو میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے صرف یہ جو شک ہے اس کو بحال کیا گیا ہے تاکہ عمران خان سیاسی گفتگو نہ کریں اور اسی کو رپورٹ نہ کیا جائے. اسی وجہ سے ملاقاتیں بند کی جائیں. اور ملاقاتیں تو خیر بند کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں ٹارچر بھی کیا جائے قید تنہائی میں رکھ کے، اور پھر جو ایک حکمت عملی ہے، سیاسی حکمت عملی عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیڈرز کو، ممبرز کو دینی ہوتی ہے، اس سے بھی انہیں روکا جا سکے. تو یہ بنیادی مقاصد ہیں. بہرحال جب یہ حکم مل گیا کہ جناب آپ جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، تو لسٹ تو انہوں نے پہلے سے ہی فائنل کی ہوئی تھی، بلکہ اس میں انہوں نے کہا کہ چلو شاید آج ملاقات ہو ہی جائے. ایک دو امینڈمنٹس بھی کر لی، سلمان اکرم راجہ اور نعیم حیدر پنجوتا کا نام بھی شامل کر لیا، اور باقی سہیل آفریدی صاحب، مینا خان آفریدی اور جنید اکبر کا نام تو آلریڈی لسٹ میں تھا ہی. یہ اب سارے جناب پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل کر اڈیالہ. وہاں وہی داگل ناکے پر جو ہے انہیں روک لیا گیا. اب یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ بھئی ایک چیف منسٹر آ رہا ہے اور باقاعدہ عدالتی احکامات کے ساتھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی منہ اٹھا کے آ گیا کہ میں نے ملنا ہے، بلکہ پوری اپنی کورٹ پروسیڈنگ کر کے پورے طریقے سے، جس کو کہتے ہیں اجازت لے کے، پورا جو قانونی کارروائی ہے اس کے تقاضے پورے کر کے وہ آیا ہے. اس کے باوجود وہاں پہ جو پولیس کی نفری ہے انہیں روک لیا ان کے قافلے کو. خیر تھوڑی دیر بحث مباحثے کے بعد وہ اپنی گاڑی سے اتر کر وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات چیت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ جانے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ انہوں نے پھر میڈیا سے کچھ گفتگو بھی کی، سہیل آفریدی نے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. خیر وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس تو نہیں ابھی جا رہے، ہم یہاں پہ احتجاجاً دھرنا دیں گے. اور پھر سہیل آفریدی جو کہ کروڑوں لوگوں کے نمائندے ہیں، تقریباً 4.5 کروڑ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی آبادی ہے، اور اس کا وزیر اعلیٰ ہے، منتخب وزیر اعلیٰ، اور واحد ایسا وزیر اعلیٰ جو فارم 45 پہ منتخب ہوا ہوا ہے، وہ وزیر اعلیٰ جناب زمین پہ نیچے سڑک کے اوپر بیٹھ گیا دھرنا دے کر احتجاجاً کہ جناب میں اب اس سے آگے کیا کر سکتا ہوں. آپ یہی کرتے ہیں نا کہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. انتظامی طور پر آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب سے، آپ نے قانونی طور پر عدالت سے بات کی، آپ اب عدالتی احکامات کے ساتھ آ گئے. اب یہاں آ کر پھر آگے رکاوٹ ہے، نہیں ملنے دے رہے. بھائی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو وہاں پہ پھر وہ بیچارے بے بس وہیں پہ بیٹھ گئے سڑک کے اوپر کہ بھائی ٹھیک ہے. پھر اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ عدالتی احکامات کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ نظام انصاف کے منہ پر ایک تماچا نہیں ہے کہ آپ کے آرڈر جو 1 گھنٹہ پہلے، جن کی میرا خیال ہے ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اور ان آرڈرز کو یوں ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے اور ان کی کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور یہ بات انہیں بری بھی نہیں لگتی، مزے کی بات ججز کو، انہیں یہ بات بری نہیں لگتی کہ بھائی ہمارے آرڈرز پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج توہین عدالت کی درخواستیں بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھیں اور اس کے اوپر بھی سماعت ہونی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. یعنی جب تک آپ کے احکامات جو کوئی نہیں مان رہا، آپ اس کو بلا کے جواب دہ نہیں بناتے، اس سے نہیں آپ احتساب کرتے کہ بھائی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم کورٹ کا آرڈر نہ مانو، اس کو جب تک آپ جیل میں نہیں بھیجتے، تو تب تک کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے احکامات کو مانے؟ وہ تو پھر کہیں اور کے احکامات کو ہی مانیں گے. تو یہی اصل میں سہولت کاری اس وقت ججز کر رہے ہیں کہ کہنے کو تو آرڈر لکھ کے دے دیا،
آگے انہیں پتہ ہے کہ جن کے پاس آرڈر جانا ہے وہ خود ہی عمل درآمد نہیں کرائیں گے، اور جو عمل درآمد نہیں کرائیں گے انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں کون سا عدلیہ نے بلا کے توہین عدالت میں اندر کر لینا ہے، ہمارا کون سا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس طریقے سے تو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے پورے نظام کو اور اس کے تمام موہروں کو۔ تو اصل بات یہی ہے کہ انہیں عدلیہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی وہ مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ جناب ہمارے احکامات، وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود، ہمارا کام بس اتنا ہی ہے، ہمیں آرڈر پیچھے سے اتنا ہی ہے کہ آپ بھائی احکامات دے دو، باقی ٹھیک ہے، باقی کوئی بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ اب وہ آپ اس کی توہین عدالت کی نہیں کارروائی کریں، وہ نہیں ملوائیں گے، اس کے بعد جناب وہ جا کے پھر وہی ہتھ کنڈے ان کے کہ نہیں ملوایا۔ وہ خیر جناب وہ بندہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، جنید اکبر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، مائناز وکیل، سیکرٹری جنرل سب سے بڑی پارٹی کے، سارے زمین پر نیچے بیٹھے ہوئے سڑک کے اوپر۔ وہ آدھا پونا گھنٹہ اسی طرح کی صورتحال رہی، نعرے وارے بھی لگے، پھر اس کے بعد انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اور وہ پھر واپس لوٹ گئے یہ بتا کے کہ جناب یہ آپ کے نظام کی اوقات ہے۔ تو یہ جو دھرنا تھا یہ صرف دھرنا نہیں تھا، میں تو کہوں گی کہ یہ نظام انصاف کی نماز جنازہ تھی، کیونکہ ایسے نظام انصاف کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر پہلے تو آپ کو انصاف ڈائریکٹلی جو آپ قانون کے مطابق چیزیں چل رہے ہیں اس کے مطابق نہیں آپ کو مل رہا، پھر آپ عدالت جاتے ہیں تو آپ کی کئی مہینے کئی ہفتے سماعتیں نہیں ہوتی، پھر سماعت ہوتی ہے تو آپ کے حق میں فیصلے نہیں آتے، اگر فیصلے حق میں آ ہی جائیں، آپ لے کے پہنچ ہی جائیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں کوئی نظام انصاف ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو پھر ایسا نظام انصاف جس کی تدفین 26ویں ترمیم کے بعد باقاعدہ طور پر کر دی گئی تھی، اس کا نماز جنازہ اب روز ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج یہ نماز جنازہ جو تھی وہ اڈیالہ جیل کے باہر پڑھی گئی، جب کافی بڑی تعداد میں جو کارکن تھے وہ اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور اس کی امامت خود جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے کی، یہ دکھانے کے لیے، کیونکہ دنیا نے دیکھا نا کہ بھائی یہ آپ کی عدالتوں کے احکامات کی اوقات ہے، تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ باقی انہوں نے بیچارے نے جلی کٹی کچھ گفتگو ضرور کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا کیا گیا، ہمیں آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں؟ یہ تو آپ کا عدالتی نظام کمزور ہے، یہ تو آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کمزور ہے کہ جو اپنے احکامات پر عمل نہیں کرا سکتا، اور اگر آپ نہیں کرا سکتے تو بہتر ہے کہ ان کو تالے لگائیں، یہاں پہ یونیورسٹیاں بنا دیں، اسکول بنا دیں، کچھ اور بنا دیں، کیوں ان عدالتوں کا خرچہ جو ہے وہ قوم اٹھا رہی ہے جب اس سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اس کے علاوہ بھی ان سے کچھ گفتگو ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ اب کیا کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی، میں بڑی میچور سٹیٹمنٹ تھی ان کی، انہوں نے کہا دیکھیں میں تو انتظامی امور دیکھوں گا، لیکن باقی جو اسٹریٹجی ہے سیاسی وہ تو پارٹی بنائے گی اور میں اس کا پابند ہوں جو بھی وہ بنائیں گے۔ بڑی میچور سٹیٹمنٹ تھی ان کی۔ پھر گاڑیوں کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کباڑ خانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ اپنی پولیس کو دیتے، یہ تو ان کی تضحیق تھی، ان کی توہین تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود اپنے فنڈز جاری کر رہا ہوں اپنی پولیس کے لیے، جس سے ہم نہیں ان کی بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ منگوائیں گے، اور یہ ضرور انہوں نے کہا کہ وفاق کو چاہیے کہ جو ان کے ذمے ہمارے پیسے ہیں وہ ہمیں ادا کریں، این ایف سی کی مد میں باقی جو ضم اضلاع وغیرہ کے پیسے ملنے تھے، یہ سب چیزیں وہ ہمارے کلیئر کریں تاکہ ہم اپنے صوبے کے لیے خود کر سکیں چیزیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پوری ضرور حق کی بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ بھی کہا کہ اب ملاقات تو میری نہیں ہونے دی۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کیبنٹ کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اگر نہیں بھی ملاقات کرواتے تب بھی میں عمران خان کی ہدایات کا انتظار کروں گا کہ وہ مجھے کیا ہدایات دیتے کیبنٹ، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کیبنٹ نہیں بنائی، اور وہ ابھی تک بھی ملاقات جب تک نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تک بھی وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ میں ابھی کیبنٹ نہیں بنا رہا جب تک کہ عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں ہو جاتی۔ تو اب ظاہر لگتا ہے کہ فی الحال ملاقات کا تو امکان نہیں بن رہا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مختصر کابینہ وہ بنا دیں، اور اس کی اجازت انہیں عمران خان نے دے رکھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا بنا لیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں انہوں نے ڈالی کہ خبردار جو بنائی۔ لیکن اب وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو تو پھر وہ کیبنٹ بنائیں۔ تو لیٹس سی کہ اب یہ معاملہ مزید لٹکے گا یا وہ کوئی وقتی طور پر مختصر کابینہ جو ہے بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اب میں اپنا مقدمہ عوام کے پاس لے کے جاؤں گا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے انفارم کیا تھا کہ کل ان کی چارسدہ میں، پھر خیبر میں، اور پھر اس کے بعد کرک میں جلسہ عام سے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے، کنونشن بھی ہے، جرگہ ہے، جو کچھ بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ تو اب یہ کہ وہ وہاں جائیں گے، اور اب ظاہر ہے کافی ان کی جس کو کہتے ہیں اشتعال انگیز شاید تقریریں ہوں، کیونکہ آپ جان بوجھ کے ان کو ایک پرووک کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق جان بوجھ کر پرووک کر رہا ہے ایک وزیر اعلیٰ کو کہ وہ ایسی سٹیٹمنٹس دے یا ایسی کوئی احتجاجی حکمت عملی اناؤنس کرے یا کوئی اس طرح کی چیز کرے کہ جس کی وجہ سے وہ انڈر پریشر آئے، کوئی غلطی کرے۔
وہ کافی مچور کھیل رہے ہیں ابھی تک. سہیل آفریدی انہوں نے کوئی ایسی لوز بال نہیں ان کو دی, لیکن یہ پوری طرح چڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر. جب سے ان کا نام اناؤنس ہوا عمران خان صاحب کی طرف سے, اس وقت سے لے کر اب تک ہر جگہ پہ رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے لیے کہ یہ کسی طرح پرووک ہو جائے. مقصد کیا ہے اس کا, کیا افراتفری چاہتے ہیں صوبے میں یا کیا چاہتے ہیں, یہ تو یہ خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا بلا اشتعال ان کو غصہ دلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ جو کھینچا تانی ہے یقینی طور پر یہ کوئی وفاق کے لیے یا ملک کے لیے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ورنہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, ایک ملاقات ہے اور وہ بھی ایک آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہے. اگر ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا, کون سا کوئی ایک دم آسمان ٹوٹ جائے گا. لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو کس طرح سے ایک مشکل صورتحال میں بدل دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج علیمہ خان صاحبہ کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں جو کہ آلریڈی 2-3 مرتبہ جاری ہو چکے تھے, اس کی تعمیل کرانے کے لیے پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے سگنیچر لیے تو علیمہ خان نے کہا کہ بھائی اچھا تو آپ گرفتار کرنے آئے ہیں تو میں ساتھ ہی چلتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بس سائن کر لیں, ہم عدالت کو بتا دیں کہ وارنٹ جو ہے موصول ہو گئے ہیں لیکن آپ کو گرفتار نہیں کرے. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا گیا. اگر کرنا ہوتا تو پھر یہ 3-4 دفعہ پہلے بھی جب وارنٹ جاری ہوئے تھے تب بھی یہ گرفتار کر سکتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طے یہ ہوا ہے کہ فی الحال گرفتار نہیں کرنا. دوسری جو چیز ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ کا موقف تھا, کیونکہ سوال ان سے پوچھ رہے تھے صحافی کہ بھائی آپ کیوں نہیں پیش ہو رہی ہیں عدالت. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو جو 22 نومبر کو آ کے عمران خان نے میسج دیا تھا, پچھلے سال کی شاید بات ہے, اسی وقت کی شاید کوئی کیس بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو وہ آ کے میڈیا کو بتایا اور پھر میڈیا نے آگے لوگوں تک پہنچایا. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کیس صرف میرے اوپر بنا دیا ہے, پھر پہنچانے میں تو آپ لوگ بھی شامل تھے, تو پھر آپ لوگوں کو بھی کیس میں شامل کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے اس کو بڑے لائٹر سے انداز سے جو ہے وہ کہا کہ آپ جب میرے ساتھ چلیں گے تو میں ہی تبھی عدالت جاؤں گی. تو یہ ان کا کہنا تھا اس کے اوپر موقف. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس میں علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ بھی ہوا نہیں, ورنہ یہ اتنی توجیحات سوچتے نہیں ہیں اور کر گزرتے ہیں جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جی آج جو ایک یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد اب سہیل آفریدی تو واپس لوٹ گئے ہیں. یہاں پر جتنے بھی مناظر تھے وہ پھر اگین وہی کہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے تو ان کی پذیرائی بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سچویشن جو ہے ایک عوامی وزیر اعلیٰ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. دوسری طرف ایک اور وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ عوامی تو نہیں ہیں, وہ بس پسندیدہ وزیر اعلیٰ ہیں کسی کی, تو سمجھ لیں کہ انہیں مسلط کر دیا گیا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ جناب ان کی طرف سے ان کے جو عجیب و غریب قسم کے سٹنٹس ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. ہر چیز کے اوپر تصویروں وغیرہ کا رونا تو ہم اتنی دفعہ رو چکے ہیں کہ اب مزید کیا روئیں. آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی خبر تھی ایسی کہ جو پولیس ٹریننگ سینٹر سے جنہوں نے خواتین نے وہ موٹر سائیکل یا وہ جو اسکوٹر ہے چلانا سیکھا ہے, الیکٹرک بائکس چلانی سیکھی ہیں, تو ان کو آج ہیلمٹ دیے جا رہے تھے. اور یہ جو سرکاری سینٹر سے جنہوں نے سیکھا, اور یہ جو ہیلمٹ تھے ان کے اوپر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویریں جو تھی وہ چھپی ہوئی تھی. تو تصویر کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک کسی کو جوس کا ڈبہ بھی تصویر کے بغیر نہیں دیتی, تو ہیلمٹ تو پھر تھوڑی سی مہنگی چیز تھی, تو وہ کیسے یہ موقع جانے دے سکتی تھی. حالانکہ یہ پیسے انہوں نے کوئی جیب سے ادا نہیں کیے کہ ہیلمٹ اپنی طرف سے کوئی گفٹ کیے ہیں لوگوں کو, سرکاری خزانے کا پیسہ, لیکن تصویر چپکانا نہیں بھولتی. تو اب اس کے اوپر تو کیا ہی بات کریں, یہ لوگ ڈھیٹ لوگ ہیں, باز نہیں آنا انہوں نے, ان کے اپنے لوگ بھی عاجز آ گئے اس طرح کی حرکتوں سے, لیکن نہیں باز آتے. اصل جو کہانی ہے وہ یہ کہ چلیے ملک کے اندر تو جو آپ لوگ شرمندگی کا سامان اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, اب ان کی جو حد ہے وہ ملک سے باہر بھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو امپیریل کالج جو ہے لندن کا, انہوں نے اس سے متعلق بھی ایک جھوٹ گھڑا کہ جناب وہ یہاں پر پاکستان میں اپنا ایک کیمپس جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, لاہور میں اوورسیز کیمپس بنانے جا رہے ہیں, اور نواز شریف IT سٹی میں جو ہے وہ بنائیں گے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے ٹویٹ بھی کر دیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے, اور کریڈٹ بھی لینے شروع کر دی کہ دیکھیں جی ہم تو ایسی کوئی ترقی کا طوفان لے آئے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اپنی یونیورسٹیوں اور اپنے کالجز کے کیمپس یہاں بنانے آ جائیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جب امپیریل والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ جناب ایسی تو ہم نے کوئی اپروول نہیں کی, نہ ہمارے ہیں پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا کیمپس بنانے. تو وہ ظاہر ہے پھر عالمی شرمندگی کا باعث بنی. اس کے بعد میں انڈین اخبارات دیکھ رہی تھی, انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خوب مذاق اڑایا ہوا تھا کہ یہ ان لوگوں کے وزیر اعلیٰ کا حال ہے, اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں پکڑے نہیں جائیں گے. مطلب آپ کون سے دور میں رہ رہے ہیں یار, 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ لوگ چیک کر لیتے ہیں, چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے.
کون سے دور میں آپ رہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی جھوٹی تشہیر سے جو ہے وہ اپنا کوئی قد اونچا کر لیں گے؟ تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں. اور اس طرح کی جھوٹ اور فریب پہ مبنی پوسٹ کے اوپر پیکا بھی حرکت میں نہیں آتا، کیونکہ وہ حکومت کی اپنی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی آج بلکہ میں دیکھ رہی تھی بے نظیر شاہ جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑا اچھا تھریڈ پوسٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کتنی ساری 7-8 ایگزامپلز دی ہوئی تھیں کہ جہاں حکومت کے اپنے وزراء نے، حکومتی لوگوں نے فیک نیوز پھیلائیں، فیک طریقے سے جو ہے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر جو ہے آج تک کبھی پیکا حرکت میں نہیں آیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ غلط خبر کیوں چلائی. وہ صرف پیکا آتا ہے حرکت پہ جب آپ کے صحافی جو ہیں ان کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے، یا سیاسی مخالف جو ہیں ان کو آپ نے مقدمات میں پھنسانا ہوتا ہے، تو یہ اس وقت پیکا حرکت میں آتا ہے. ورنہ ادروائز آپ دیکھیں تو جو جینوئن کیسز بن رہے ہیں پیکا کے، وہ تو خود ان کے اوپر بن رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی کہ بھئی آپ نے کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ ہم یہاں پہ کیمپس لے کے آ رہے ہیں. اگلوں نے کہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ والی صورتحال ہے. تو بس اللہ تعالیٰ یہ جی ہمارے ملک پر رحم فرمائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.